बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व ख़तमन नबिय्यीन व रहमतुल लिल आलमीन सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाह करीम का बेहद शुक्र है बच्चों के हम लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं ताकि दीन सीख सकें और दीन की खूबसूरती जो है वो अमली तौर पे हमारी ज़िंदगियों में आ जाए। एक तालीम होती है, एक तरबियत होती है, और इस प्रोग्राम को हमने तरबियत के तौर पे लेना है कि किस तरह से ये आदतें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में आ जाएं। अब ज़िंदगी में आदतें लाने के लिए जो तरीक़ाकार होता है वो ये होता है कि बातें सुनी जाएं, बोली जाएं, सोची जाएं, तो खुद ब खुद अमल भी आ जाता है। यानी कि तीन अगर हम काम करते रहें तो उससे ज़िंदगी में अमल आ जाता है। हमने अभी हज बैतुल्लाह के बारे में बातें सुनी, तो आज फिर आपसे शेयर करते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब से कि वो फरमाते हैं कि जब वो छोटे से थे तो मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले गए तो एक बाज़ार से गुजरे जिसका नाम मुद्दा था, और ये वहाँ से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फ़तह मक्का के मौके पे हरम में दाखिल हुए थे, जो कि हरम का रास्ता था। तो आगे फरमाते हैं कि सबके सबको माफ़ कर दिया था, और ये हमारा आज का टॉपिक भी है जो कि गुज़िश्ता 9 प्रोग्राम से चल रहा है और आज 10वां प्रोग्राम है कि दूसरों के साथ मेहरबानी और हुस्न सलूक कैसे किया जाए। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल होते हैं तो फातिहाना नारों की बजाय ये आयत होती है इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, और फिर फरमाते हैं कि उस वक्त वहाँ पे हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु का घर भी था जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो इस घर में दाखिल हो जाएगा उसे अमन है। तो ये फरमाते हैं जब ये बच्चे थे तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे वो घर उस वक्त भी मौजूद होता था, खाली रहता था और ज़ियारत के लिए खोल दिया जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको भी ज़ियारत का मौका मिला। तो बच्चों अगर आप इंशाल्लाह जब भी तशरीफ़ ले जाएंगे, अल्लाह करीम जो है आप सबको हज और उम्रे की तौफ़ीक अता फ़रमाए, तो वहाँ पे जो इस्लाम की निशानियाँ हैं वो ज़रूर देखिएगा, उनको कैप्चर कीजिएगा। हो सकता है बाद में वक्त तब्दील हो जाए और जो निशानियाँ आज मौजूद हैं वो फिर अगले 10, 20, 50, 100 साल में न रहें। इसी तरह से मदीना मुनव्वरा के बारे में लिखते हैं कि जब वो मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जा रहे थे तो उनको ये शेर याद आ रहे थे, पाक दिल, पाक नफ्स, पाक नज़र क्या कहना, क्योंकि मक्का से आ रहे थे तो दिल भी पाक हो गया, नफ्स भी पाक हो गया और नज़र भी पाक हो गई। बात मक्के के मदीने के सफ़र का क्या कहना, संगरेज़े हैं कि जागी हुई किस्मत के नजूम, संगरेज़े कहते हैं पत्थरों को, तो कहते हैं छोटे छोटे जो ज़र्रे हैं उनकी किस्मत जो है सितारों जैसी है, नजूम कहते हैं सितारे जैसे। खार मंजिल हैं कि अंगुश्ते खिज़र क्या कहना, कि जो मंजिल के जो रास्ते में कांटे भी हैं वो भी इनको सरसब्ज दिख रहे हैं। तपिश शौक भी है, गर्मी है, मौसम भी है, और उस पर मेरा सोज़े जिगर क्या कहना। तो बहुत ही जो है वो पुरलुत्फ सफ़र होता है मदीना मुनव्वरा का। मदीना से मक्का मुकरमा से जब जो हुज्जाज जा रहे हैं तो अल्लाह पाक जो है आप सबको बच्चों नसीब फरमाए। अभी हम लिबास की सुन्नतें जो है वो सुन रहे थे गौर भाई से। इस पे एक वाक़या याद आता है कि हज़रत अशरफ थानवी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि ए मुसलमानों दाढ़ियाँ रख लो, एक वक्त आएगा कि अंग्रेज़ दाढ़ियाँ रखेंगे और फिर उनकी देखा देखी तुम भी रखोगे तो तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा फिर। तो हज़रत हमारे जो शेख हैं कि उन्होंने वाक़या सुनाया था और ख़ुद भी बहुत मुस्कुरा रहे थे जब ये सुना रहे थे, तो बड़ा लुत्फ़ आया उनसे ये वाक़या सुनने का, और महसूस ऐसा हुआ जैसे हज़रत थानवी रहमहुल्लाह की ही हम मजलिस में मौजूद हैं। तो बच्चों लिबास में अब हम देखते हैं कि आजकल ट्रेंड चल रहा है जिसमें लोग वेस्टर्न के देखा देखी जो है वो टखनों से ऊपर अब पेंट रखते हैं, तो बजाय इसके कि हम वेस्ट के अंधाधुंध तकलीद में लिबास पहने, हमें वो सुन्नतें अपनानी है जो हमारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए, उस जहन से करना है। इससे एक और बात भी तय हो गई कि वो लोग जो कल तक मजाक उड़ाया करते थे टखनों से ऊपर शलवार होने का, तहमद होने का या ट्राउज़र पैंट होने का, आज वो उसी को अडॉप्ट कर रहे हैं और उसमें फ़ख्र समझते हैं। तो हमारा फ़ख्र ये होना चाहिए कि जो अल्लाह के नबी ने किया उसके ऊपर डट जाना चाहिए। आज की जो हम आपको कहानियाँ सुनाएंगे दूसरों की खैर खाही के ऊपर, उसमें बतौर ख़ास ये वाक़या भी है जिसके लिए ये मैंने स्लाइड जो है वो भी गौर भाई जब बता रहे थे तो वहीं से कैप्चर कर लिया कि लिबास का मामला जो है वो किस तरह से डोमिनेंट हो जाता है जब आपके पास बाकी आपके किरदार और ख़साइल और ख़ुसूसियतें जो हैं वो आपकी आला हों। आप सुनते रहिएगा, अभी थोड़ी देर में वो वाक़या आपको सुनाने वाले हैं और आप देखिएगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिबास की सुन्नत जो है वो किस तरह से डोमिनेट कर गई थी। जब सैयदना उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जेरूशलम फ़तह करने गए थे तो उस वक्त जो वहाँ के पैट्रियार्क थे सफरोनियस,
اس نے اپنے لباس کے اوپر اس کو شرمندگی ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا لباس دیکھ کے، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا تھے. ابھی ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے تو یہ اور بات کھل کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. وطن عزیز کے لیے امید ہے کہ بچوں آپ دعائیں کر رہے ہوں گے جو کہ ہم نے پچھلے ہفتے سے شیئر کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم زع فی ارضنا برکتها وزینتها وسکنها ولا تحرمنی برکت ما اعطیتنی ولا تفتنی فیما احرمتنی. ہر طرف ایک شور و غوغا ہے، ایک بات ہو رہی ہے مسلسل. پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل حالات میں، لیکن ان مشکل حالات میں بھی ہر وقت ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ایسے عوامل اور بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں جو کہ مسلسل ترقی کی طرف ہیں. ایک تو ان باتوں کے اوپر دھیان دینا چاہیے اور پھر ان میں برکت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو ہمیں یہ برکتیں عطا فرمائی ہیں اس سے ہمیں محروم نہ کریں، اور جو کچھ آپ نے ہمیں دے دیا اس کے بارے میں ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی نعمتوں کو بھول بیٹھیں اور ہم یہی سوچیں کہ وی آر جسٹ ڈومڈ، ہم لوگ تو برباد ہو گئے. ایسا نہیں ہے بچوں. پاکستان میں اب بھی اور انشاءاللہ رہے گا تا قیامت، کیونکہ جو ملک لا الہ الا اللہ کے بیس کے اوپر لیا گیا ہے اس کو انشاءاللہ زوال نہیں آنے والا. مشکلیں ضرور آ رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ مشکلات جو ہیں اللہ کریم حل کر دیں گے. دعائیں کرتے رہیں، اپنی سی کوشش کرتے رہیں. آپ ہماری وہ مٹی ہیں جس کے اوپر ہمیں یقین ہے کہ تھوڑا سا ذرا سا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساقی تو آپ لوگ بہت زرخیز بچے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آپ جو ہیں اللہ آپ سے وہ کام لے گا جو کہ اس ملک ہی نہیں اس پوری کائنات کی بہتری کے لیے جو ہے وہ چیزیں ثابت ہوں گی. ہمارا پورا دین جو ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر عمل کرنے کے اوپر ہے: عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاقیات. پہلے سیشن میں حج کی عبادت چل رہی ہے اور ساتھ میں معاشرت چل رہی ہے، اور یہ سیشن جو ہمارا ہے اس میں ہم معاملات کے اوپر اور معاشرت کے اوپر بات کرتے ہیں، اخلاق کے اوپر بھی بات ہوتی ہے تاکہ یہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں. عبادات میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ حج کی وجہ سے سادگی آتی ہے، صبر آتی ہے، عالمی بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، عجز و انکساری انسان سیکھتا ہے. اسلام ایک پریکٹیکل لائف سٹائل ہے اور اس کی ہر عبادت جو ہے ہمیں سبق دیتی ہے پریکٹیکل زندگی کا کہ ہم کس طرح سے زندگی کے اندر جو ہیں یہ چیزیں لائیں جو کہ. اور یہ دیکھیں یہ جتنی چیزیں عبارتیں سامنے لکھی ہوئی ہیں ہماری، جتنی یہ ڈیفینیشنز لکھی ہوئی ہیں جو کہ آؤٹ کم ہیں حج کا، یہ کسی بھی معاشرے کے اندر بہت اچھی سمجھی جاتی ہیں. ہم کہیں پہ بھی چلے جائیں دنیا میں، کسی بھی مذہب کے اندر دیکھیں، کسی بھی معاشرے کو دیکھیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہاں پہ بھی بہت اچھی سمجھی جاتی ہیں. لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ پریکٹیکلی یہ چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر لاتا ہے. تو اس لیے اپنے دین کے ساتھ چمٹنے میں، اپنے دین کے اوپر عمل کرنے میں اور ان چیزوں کو زندگی میں لانے کی بچوں ایک کانشیس ایفرٹ کرنی ہے، ایک بالکل جو ہے وہ سوچی سمجھی ایفرٹ کرنی ہے کہ اللہ کریم جو ہے یہ ہمارے زندگی کے اندر یہ چیزیں لے آئے. تو ہم نے اس کو سننا بھی ہے، سوچنا بھی ہے، بات بھی کرنی ہے اور سب سے بڑھ کے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ کریم جو ہے یہ ہمارے زندگیوں کے اندر یہ چیزیں لے آئے. بات چیت کی جو ہے وہ سنتیں چل رہی تھی پچھلے ہفتے تک کہ ہم نے کس طرح سے بات کرنی ہے، اور عجز کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کے ساتھ اور اخلاق کا رویہ کرنا ہے. معاشرت کی سنتیں چل رہی تھی. اور آج بہت زیادہ بات ہوئی لباس کے بارے میں کہ لباس جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، مردوں کا یقینی طور پہ، خواتین کا نہیں. اور دوسری بات جو ہے بات ہوئی کہ کپڑے جو ہے وہ کس طرح سے پہننا چاہیے. ہر وقت جب ہم بچوں رطب اللسان رہیں گے اللہ کے ذکر میں. رطب اللسان کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ہماری زبان پہ ہر وقت اللہ کریم کا جب ذکر رہے گا تو یہ عمل اللہ کو بہت پیارا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کو یہ عمل بہت پیارا لگتا ہے کہ اس حال میں کسی کی وفات ہو جائے کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. کچھ دن پہلے ہم اپنے ہی شیخ سے سن رہے تھے اور ساری زندگی ہم سنتا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. آپ بھی سنتے ہوں گے کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. تو ایک چھوٹی سی بات ان کی ایسی دل کو لگی، سوچا کہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ فرمانے لگے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ پہلا ٹکڑا جو ہے یہ اخلاص کا ہے، محمد رسول اللہ یہ سنت کا ہے کہ طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اخلاص جو یعنی کہ اللہ کے لیے یہ کرنا ہے. تو سمجھ میں آیا کہ کیوں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو بار بار اور دن میں مسلسل پڑھتے رہنے کی ترغیب دی جاتی ہے، کیونکہ ذہن لگا رہے گا 2 چیزوں پہ، 3 چیزوں پہ. پہلی بات یہ کہ سب اللہ سے ہوتا ہے اور سب اللہ ہی کے لیے کرنا، کسی کے لیے نہیں کرنا. اور آخری بات یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنا ہے.
تو امید کرتے ہیں کہ بچوں آپ اپنا ذکر کر رہے ہوں گے. ذکر کرنے سے رحمتیں آسان ہو جاتی ہیں, رحمتوں کا حصول آسان ہو جاتا ہے. جیسا ہم ابھی بتا رہے تھے, جو ہم سوچتے ہیں وہ الفاظ بن جاتے ہیں, جو بولتے ہیں وہ عمل بن جاتے ہیں, اور جو اعمال ہوتے ہیں وہ عادات ہوتی ہیں. اور اگر ذکر و تسبیحات میں وقت گزاریں گے تو دلوں کے اندر نور پیدا ہوگا جو گناہوں سے روکے گا. اگر کوئی گناہ آ بھی جاتا ہے تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, ذکر کی خوبصورتی کی وجہ سے انشاءاللہ جو ہے وہ ہم لوگ اس سے جو ہے وہ بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آج کل ہمارے معاشرے میں گناہ کے لیے بہت ہی چیزیں آسان ہوتی چلی جا رہی ہیں, تو اس کے لیے اتنا ہی ڈیفنس لائن مضبوط ہونی چاہیے, اور اس کے لیے بہترین ڈیفنس لائن ہے کہ ہم ذکر میں رہیں اور ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو کہ نیک لوگ ہیں. صحبت صالحین فرض عین ہے, یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کافی عرصے پہلے یہ فرمایا تھا, اور اب تو یقینی طور پہ یہ بہت زیادہ جو ہے یہ فرض ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت میں وقت گزاریں. دعا ہمارے ساتھ چل رہی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ اللہ کریم دنیا بھی بہترین خوبصورت کر دے اور آخرت بھی. تو اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بحیثیت امت بہترین دنیا اور بہترین آخرت عطا فرما دے. بچوں, بات چل رہی تھی چھوٹوں بڑوں سب کا احترام کرنے میں. اسی سلسلے میں آج ہم آپ سے 3 کہانیاں شیئر کریں گے. پہلی کہانی ہے جب فتح مکہ ہوا تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے اخلاق دوسروں کے ساتھ کیا تھے. تو جو آپ نے پہلا خطبہ دیا تھا, جس کو ہم کہتے ہیں خطبہ فتح مکہ جس کے نام سے پہچانا جاتا ہے, اس میں جو باتیں ہوئی تھی اس میں مین پوائنٹس یہ تھے. پہلے تو یہ کہ اللہ کی وحدانیت کی ڈکلریشن کر دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور یہ تمام مذاہب مانتے تھے. یہودی تو آج تک اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. عیسائیوں میں گڑبڑ ہو گئی, باقی مذاہب میں گڑبڑ ہو گئی, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے وہ ڈکلیریشن آف اللہ وننس, اللہ کی وحدانیت کو ڈکلیئر کیا. جہاں پہ ہم آپ کی توجہ چاہتے ہیں جو کہ آج کے ٹاپک سے ریلیٹ ہے, وہ پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ ایلیمینیشن آف اینسیسٹرل سپیریورٹی, کہ ہمیں ایک دوسرے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے. ہم میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا جو ہے وہ اپنے خاندان کی بنیاد پہ نہیں ہے. تو یہ بات بڑی کلیئر فرما دی تھی فتح مکہ پہ. پھر دوسرا یہ کہا تھا کہ دوسروں کی ریلیجیس رسپانسبلٹی کی جو ہے وہ اپنی بھی اور دوسروں کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے. اور اس موقع پہ خصوصی طور پہ فرمایا کہ تم میں سے بس اب مکرم وہی ہے جو کہ بیت اللہ کی خدمت کرتا ہے, پانی پلاتا ہے, یعنی کہ جو خدمت ہے دوسروں کی اس پہ معمور لوگوں کو یہاں پہ سپیریورٹی دی گئی. اور پھر انسانی زندگی کی حفاظت, کہ کسی کا بے جا خون نہیں بہانا, اور پھر انسانیت کی برابری کی ڈکلریشن کہ تمام لوگ برابر ہیں. اور پھر ہم میں سے کسی کو اگر کوئی فوقیت حاصل ہے تو وہ نیکی کے اوپر ہے. جو جتنا تقویٰ میں ہوگا, جو جتنا اللہ کے حکام پہ چلے گا, وہ ہم میں سے زیادہ معزز ہے. اور اس کے بعد ڈکلریشن آف لبرٹی کہ ہم تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ انسان آزاد ہیں. دیکھیں ایک فاتح ہے, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب غلامی بہت عام ہوتی تھی. اس وقت وہ فاتح مکہ جو ہیں, اور ان کو بہت ستایا بھی گیا تھا, انہوں نے نہ صرف سب کو معاف کر دیا بلکہ سب کو جو ہے برابر قرار دے دیا کہ تمام کے تمام ہم برابر ہیں. ہم میں سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے, ہم میں سے کوئی امیر غریب نہیں ہے, ہم میں کوئی کلر کے ڈفرنس نہیں ہے. تو یہ کیا خوبصورتی تھی کہ اس وقت جو ہے کچھ بھی ہو سکتا تھا, کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ جان و مال کو وہاں پہ تہہ تیغ کیا جا سکتا تھا, اس کو ڈسٹرائے کیا جا سکتا تھا, لیکن وہاں پہ سب کو پروٹیکشن دے دی گئی. اور حتیٰ کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا, جو کہ اس وقت تک اس سے پہلے تک اسلام نہیں لائے تھے اور اسلام کے دشمن ہوتے تھے, ان کے گھر کو بھی ڈکلیئر کر دیا کہ یہاں پہ جو بھی آئے گا اس کو امن مل جائے گا, جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا. دوسری کہانی یہ ہے, یہ ایک بچے پروفیسر ہیں جن کا نام رائے کیسگراندا ہے, جو کہ آسٹن کمیونٹی کالج کے پروفیسر ہیں. یہ فتح یروشلم جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہو تو اس کو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت کیا واقعات ہوئے تھے. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب تشریف لے کے آئے اور وہاں پہ پہنچے یروشلم کے اندر, تو اس وقت جو وہاں پہ مطلب کہ اس وقت رومنز کی خاصی آبادی ہوتی تھی, رومن ملٹری جو تھی وہاں پہ تھی. تو جب سیدنا عمر فاروق پہنچتے ہیں تو پیٹریارک سوفرونیس, جس کی ہم بات آج شروع میں کر رہے تھے, تو وہ موجود تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کیمل پہ آ رہے ہیں, اونٹ کے اوپر چلے آ رہے ہیں, اور ایک جو ہے اس کی مہار پکڑ کے آ رہے ہیں. اور عرب جو ہیں وہ یوزلی کیملز کو یوز نہیں کرتے تھے کیونکہ کیمل تھوڑا سا کلمزی ہوتا ہے, تو عرب جو فائٹر ہوتے تھے وہ گھوڑوں کو استعمال کرتے. تو یہ اس چیز کی
بہادری اور اس چیز کو جو ہے وہ ایک طرح سے عزت کا باعث بنتے تھے. لیکن جو خلیفہ وقت سیدنا عمر فاروق تھے، فتح یروشلم جب ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایک اونٹ کے اوپر تشریف لا رہے تھے، اور اس کے اونٹ کے اوپر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو کہ آپ کے غلام تھے، آپ کے ملازم تھے، اور آپ نے اس کی جو ہے وہ پکڑی ہوئی تھی نکیل اور چلے آ رہے. تو سفرونیس جو تھا اس نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، خوشبوؤں میں بسا ہوا تھا، سونا چاندی اس کے زیورات سے لدا ہوا تھا، اور اس کا جو ہے سرخ لباس تھا، خوشبوؤں سے مہک رہا تھا. اور الیکٹیکا جو کہ جس کے اوپر لوگ اس وقت بیٹھ کے آتے تھے، جس کو 7-8 لوگ اٹھایا کرتے تھے، وہ اس پالکی میں بیٹھ کے آ رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ 2 لوگ اس کے قریب پہنچ رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے اس کو پیچھے سے پنکھا بھی جھل رہے تھے. اور یہاں پہ وہ پروفیسر مذاق میں کہتا ہے کہ بشپ کو شاید ایسا ہی ہونا چاہیے، بشپ سے مراد یعنی کہ جو ان کے مذہبی اس وقت کے پیشرو ہوتے تھے. تو وہ آتا ہے اور جو اونٹ پہ سوار ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا خلیفہ کون ہے. تو جو اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں وہ گردن کے اشارے سے کہتے ہیں کہ سامنے والے. تو وہ سامنے والے سے جو ہے وہ پوچھتا ہے، سفرونیس جو ہے وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ تمہارا خلیفہ کون ہے. تو وہ فرماتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ہی خلیفہ ہوں. تو وہ بڑا حیران ہوتے کہتے ہیں تم تو ایسے کپڑوں میں ہو جو کہ بہت ہی زیادہ جو ہیں جن کے اوپر پیبند لگے ہوئے ہیں، اور تمہارا جو ٹراؤزر ہے یا تمہارا جو انہوں نے ازار پہنا ہوا تھا وہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، اور تم نے تو عراق، سیریا، فلسطین سب فتح کر لیے، تو تم اتنے غریب کیسے ہو. تو خلیفہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے دولت اکٹھا کرنے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ جنگیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کی وحدانیت آ سکے. اور میں تو خود ایک عاجز آدمی ہوں، اور مجھے جو ہے اپنے عجز کے لیے سونا چاندی اور ایسی چیزیں نہیں چاہیے. تو حضرت عمر فاروق جب یہ فرما رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ سفرونیس اتنا حیران ہوتا ہے کہ وہ شرمندہ سا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی پالکی سے بھی اتر آتا ہے، کیونکہ اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا لباس اور اس کی وہ چیزیں جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا وہ شرمندہ سا ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے کتنی بڑی شخصیت موجود ہے جو کتنے بڑے علاقے کا فاتح ہے، اور ان کو لباس جو ہے معمولی سا لباس ہے. اور لازماً جو ہے وہ سنت کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے تھا کہ اپنا لباس سے وہ خائف نہیں تھے، بلکہ اللہ کریم نے ان کو ایسی صلاحیتیں دی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ لرزہ براندام تھے. تو پھر وہ سفرونیس کہتا ہے کہ ہم اس شہر کو فتح کرنے کی جو ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کر لیتے ہیں. تو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس شہر کو آپ فتح کر چکے ہیں، تو اب آپ کس طرح سے ہم جو ہے اس میں آپ فاتح کے طور پہ انٹر ہوں گے، اور آپ کی کیا شرائط ہوں گی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو ہے اگر تو میں مطلب کہ جب ہم شہر میں داخل ہوں گے تو ہم سب کو جو ہے یہاں سے جانے دیں گے، اور ہمارا کسی کے اوپر کوئی جو ہے وہ ہم کسی کو غلام نہیں بنائیں گے، کسی کو قتل نہیں کریں گے، اور تم جتنا سونا چاندی لے کے جانا چاہتے ہو تم میں سے چلے جائے. اور جو جانا بھی چاہتا ہے وہ جو اجازت دی تھی وہ ان کے پولیٹیشینز کو جانے کی اجازت دی تھی، یعنی کہ جو یروشلم کے پولیٹیشین تھے. باقی یہاں پہ لوگ رہ سکتے ہیں اور بالکل ایسے ہی رہ سکتے ہیں جیسے وہ پہلے رہ رہے تھے. تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے سفرونیس، اور وہ کہتا ہے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، جب ہم فتح کرتے ہیں تو ہم تو اس شہروں کو تہوتیغ کر دیتے ہیں، ہلا کے رکھ دیتے ہیں، مٹا کے رکھ دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، عزتیں محفوظ نہیں ہوتی. اور آپ کس طرح سے شہر کو فتح کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے آپ بالکل بھی کوئی شہر کو نقصان ہی نہیں پہنچا رہے، اور شہر کو جو ہے وہ نہ کوئی تکلیف، بلکہ الٹا لوگوں کو الاؤ کر رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں کہ یہاں سے وہ چلے جائیں. تو فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ ہمارا یہی طریقہ ہے. اس کے بعد سفرونیس کہتا ہے کہ میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے اور ہمارا جو چرچ ہے اس میں جا کے نماز پڑھیے ہمارے ساتھ، اور آپ اپنے طریقے پہ نماز پڑھیں لیکن اس چرچ میں جا کے پڑھیں. تو سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں خلیفہ ہوں، اور اگر میں نے وہاں نماز پڑھ لی ایک بھی تو اس کو مسجد سمجھا جائے گا، اور مسجد سمجھنے کے بعد یہ چرچ تم سے لے لیا جائے گا. تو میں نہیں چاہتا کہ یہ چرچ جو ہے وہ لے لیا جائے تم لوگوں سے. تو کوئی ایسی جگہ شہر میں دکھا دو جس میں جو ہے خالی پڑی ہو، تو وہاں پہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں. اور پھر وہ سفرونیس جو ہے وہ ایک خالی مقام پہ لے جاتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، وہاں پہ وہ نماز پڑھتے ہیں. اور جب نماز پڑھتے ہیں تو اس جگہ پہ آج تک بچوں مسجد عمر کے نام سے وہ مسجد بھی موجود ہے جو کہ بنائی گئی تھی. تو بچوں کچھ باتیں پتہ چلیں کہ اتنے بڑے خلیفہ ہو کے، اتنے بڑے فاتح ہو کے، ایک تو لباس کا معاملہ جو ہے وہ سنت کے مطابق تھا، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ اس وقت کے لوگوں کے
لباس کے متعلق ہو، جیسے کہ وہ بادشاہ پہنتے تھے، سفرونیس نے جیسا پہنا ہوا تھا، اور دوسری بات یہ کہ سب کے لیے رحم، سب کے لیے شفقت، جتنے لوگ موجود ہیں سب کے لیے جو ہے وہ امن و امان۔ اور اس فتح کے بعد بچوں 400 سال 4 سینچریز یروشلم جو ہے مسلمانوں کے پاس رہا اور امن و امان رہا۔ یہ باتیں بتا رہے ہیں جو ہم نے لیکچر جو ہے وہ لیا ہے، اور یہ لیکچر لائیو جو تھا وہ اس میں سے ہم نے کلپ لیا ہے رائے گرانڈا کا، جو کہ آسٹن کمیونٹی کالج کے پروفیسر ہیں، اور ان کی جو تعلیم ہے وہ زیادہ تر یہ پڑھاتے ہیں ہسٹری، اکنامکس، سائیکالوجی اور فلسفی کے اوپر کام کرتے ہیں، اور ان کی اپروچ ملٹی ڈسپلنری ہے۔ تو ان کا تعارف اس وقت مقصود نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ یروشلم کی فتح جب ہوئی تو کس طرح سے امن و امان وہاں پہ قائم کرنے میں مدد دی، اور کس طرح سے ایک وہ خوبصورت فتح تھی کہ آج غیر مسلم بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یروشلم کی جب نیکسٹ سیج ہوا، جب نیکسٹ فتح ہوئی مسلمانوں نے کی، وہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے دور میں ہوئی، اور جب انہوں نے فتح کر لیا شہر تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں نیٹ کے اوپر ریسرچ کرنے سے جو باتیں ملتی ہیں، یعنی کہ ہم مسلمان کتابوں کو اگر چھوڑ بھی دیں، جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، وہ یہ بتاتے ہیں کہ بیلین جو تھا، جو کہ کروسیڈرز، جو کہ صلیبیوں کی طرف سے فوج کے ساتھ لڑ رہا تھا، اس نے سرنڈر کیا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو 2 اکتوبر کو، اور اس کے بعد جو ہے شہر جو تھا اس کا ٹیک اوور بہت پیسفل ہوا، بہت ہی پرامن طریقے سے شہر کو جو ہے وہ قبضے میں لیا گیا، بخلاف اس کے کہ 1099 میں جب کروسیڈرز نے یہ سیج کیا تھا تو انہوں نے وہاں پہ اتنا خون بہایا تھا کہ ان کے گھوڑوں کے گھٹنے تک جو ہے وہ خون میں بھرے ہوئے تھے، اس قدر انہوں نے خون بہایا تھا۔ اور اس کے بعد بیلین نے 30,000 دینار دیے تاکہ 7,000 لوگوں کو وہ لے کے جائے۔ اس کے علاوہ صلاح الدین ایوبی نے جو وہاں کی معزز خواتین تھیں ان کو بھی بغیر کسی پیسے کے جانے دیا، جیسا کہ بیزنٹائن کی کوئین تھی، ملکہ تھی، ان کو جو ہے چھوڑ دیا، اور پھر وہ جو ہے جا کے ملی سبیلہ جو کہ کوئین ہوا کرتی تھی اس وقت کی، ان کے ساتھ صلاح الدین نے جو ہے وہ سیف راستہ دیا، محفوظ راستہ دیا، تاکہ وہ سبیلہ جو ہے اپنے شوہر سے جا کے مل سکیں، اور اسی طرح سے جو نیٹو کرسچن تھے، وہاں کے رہنے والے تھے، ہمیشہ سے یروشلم کے اندر ان کو اجازت دی گئی کہ وہ شہر کے اندر رہیں اور جس طرح سے چاہے وہ زندگی بسر کریں، اور جو ان میں سے جانا چاہتے تھے ان کو سیف راستہ بھی دیا گیا کچھ پیسے لے کے۔ اسی طرح سے ہرکولس نے جو ہے وہ اخلاق دیکھتے ہوئے صلاح الدین کے، انہوں نے اپنے کچھ غلاموں کو آزاد کرنے کا جو ہے وہ سفارش کی، تو ان کو بھی 700 اور بیلین کو 500 لوگ جو ہے وہ فری میں آزاد کر دیے گئے تاکہ ان کے ساتھ چلے جائیں، جبکہ یہ جنگجو تھے، اور جنگجو چلے مطلب کہ سویلین کے اوپر تو رحم تھا ہی تھا، جو ان کے ساتھ جنگجو تھے ان کو بھی جانے دیا کہ تم لوگ آزاد ہو، جا سکتے ہو، اور تمام جو معمر لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے شہر کے اندر، ان کو اجازت دی گئی کہ وہ شہر کو آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں۔ اور 1000 سے زیادہ جو لوگ تھے وہ انہوں نے اپنے ایک آرمی کے جو صاحب تھے مظفر الدین، ان کے کہنے پہ چھوڑا، کیونکہ وہ ان کے شہر عرفہ سے تعلق رکھتے تھے۔ تو بچوں یہ تھی خوبصورت ہسٹری، دوسروں کے ساتھ معاملہ احسان، دوسروں کے ساتھ معاملہ کرم، کہ اگر فاتحین بن کے بھی جا رہے ہیں، وہ فتح مکہ ہو یا یروشلم کی فتح ہو فرسٹ یا سیکنڈ، تو اس میں کس قدر امن و امان اور لوگوں کے لیے کس قدر رحمت کا باعث بن کے یہ فاتحین پہنچے اور سب کے ساتھ کرم عافیت کا معاملہ کیا، اور ان کو اپنے لباس کے اوپر، اپنی بود و باش کے اوپر اور اپنے مذہب کے اوپر کسی قسم کی کوئی جو ہے کمپلیکس نہیں تھا، ان کو فخر تھا، اور وہ وہی کرتے تھے جو انہوں نے سیکھا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دین کے صحیح تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ، اور بڑے مطلب کہ ڈٹ کے اور بڑے فخر کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ، کہ اس میں ہمیں کوئی آر محسوس نہ ہو۔ تو بچوں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ احسان کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ اچھے طریقے سے رہیں گے، تو گھر، خاندان اور معاشرے خوبصورت ہو جائیں گے، تکبر ختم ہوگا، خود غرضی ختم ہوگی، لوگوں کے بارے میں بلا دلیل کوئی بری رائے قائم کر کے ان کو برا نہ سمجھیں، اور اگر کوئی برا ثابت ہو بھی جائے تو اس سے اچھا سلوک کریں، اس سے کیا ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا دوست بن جائے گا، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ سے ہم نے پچھلی بار شیئر کیا تھا آپ سے۔ آپ کا جو ہے کام ہمیں موصول نہیں ہوا تو یہ سلائیڈ آج خالی ہے، برائی کا جواب بھلائی سے دینے پہ آپ نوٹ لکھ کے ہمیں بھیج سکتے ہیں، شیئر کیجئے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو ہے مجھ سے اس کو شیئر کریں گے۔ وقت ہوتا ہے قصص الانبیاء کا اور حلف الفضول تک کے واقعات سنتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ ٹرم جو ہے حلف الفضول بچوں یہ اکثر
بچے جو ہیں وہ اس سے نا آشنا ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، تو اس کو سنتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو اسباق ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات چل رہے تھے، اسی سے متعلق آج ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ اس زمانے میں خانہ کعبہ میں تانبے کے بنے 2 بت تھے اور ان کے نام اصاف اور نائلہ تھے۔ طواف کرتے وقت مشرک جو ہیں وہ ان بتوں کو برکت حاصل کرنے کے لیے چھوا کرتے تھے، ہاتھ لگایا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ حفاظت ہوتی رہی۔ مشرک جو ہے وہ بتوں کے نام پر جانور قربان کرتے تھے اور پھر یہ گوشت تقسیم کر دیا جاتا تھا یا پکا کر کھلا دیا جاتا تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی ایسا گوشت نہ کھایا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چکھی جو بتوں کے نام پر ذبح کی گئی ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کر دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے بچپن میں کبھی بت پرستی کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی شراب پی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، حالانکہ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ کتاب اللہ کیا ہے اور ایمان کی تفصیل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جانوروں کے نام پر جو جانوروں کے نام پر ذبح کیے گئے گوشت نہیں کھایا کرتے تھے اور شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں۔ آپ مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ معاوضے کے طور پر آپ کو ایک سکہ دیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ان سب نے بکریاں چرانے کا کام کیا، میں مکہ والوں کی بکریاں سکہ کے بدلے چرایا کرتا تھا۔ مکہ والوں کی بکریوں کے ساتھ آپ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ عربوں میں ایک شخص تھا بدر بن معشر غفاری، یہ عکاظ میلے میں بیٹھا کرتا تھا۔ عکاظ میلے سے پہلے بھی اس کے بارے میں پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں، جو ایک میلہ لگا کرتا تھا، تو لوگوں کے سامنے اپنی بہادری کے قصے یہ سنایا کرتا تھا، تو اپنی بڑائیاں بیان کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے پیر پھیلا کر گردن اکڑا کر کہا کہ میں عربوں میں سب سے زیادہ عزت دار ہوں، اور اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ وہ میرے سے زیادہ عزت والا ہے تو تلوار کے زور پر یہ بات ثابت کر کے دکھائے۔ اس کے یہ بڑے بول سن کر ایک شخص کو غصہ آ گیا اور وہ اچانک اس پر جھپٹا اور اس کے گھٹنے پر اس نے تلوار مار دی اور اس کا گھٹنا کٹ گیا، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ زخمی ہو گیا۔ اس پر دونوں قبیلوں کے درمیان آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی، اور اس لڑائی کو فجار کی پہلی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ فجار کی ایک اور لڑائی بنو عامر کی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی، اور اس میں بنو عامر بنو کنانا سے لڑے، کیونکہ کنانا کے ایک نوجوان نے اس قبیلے کی کسی عورت کو چھیڑا تھا۔ اور فجار کی تیسری لڑائی بھی بنو عامر اور بنو کنانا کے درمیان ہوئی، اور یہ لڑائی قرض کی ادائیگی کے وجہ سے ہوئی۔ فجار کی ان تینوں لڑائیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حصہ نہیں لیا، البتہ فجار کی چوتھی لڑائی میں آپ نے شرکت فرمائی تھی۔ ان کو فجار کی جنگ اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فجار گناہ سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ۔ یہ جو جتنی بھی جنگیں ہوئیں یہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوئی، اس کی بیس کوئی نہ کوئی گناہ بنے، جس کی وجہ سے اس کو فجار کی جنگ کہا جاتا ہے۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا فاسق، فاجر ہماری زبان کے اندر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو عربوں کے ہاں 4 مہینے ایسے تھے کہ ان میں کسی کا خون بہانا، لڑائی کرنا جائز نہیں تھا۔ یہ مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب تھے، اور یہ لڑائیاں چونکہ حرمت کے ان مہینوں میں ہوئیں، اس لیے ان کا نام جو ہے وہ بھی فجار کی لڑائیاں رکھا گیا۔ اور چوتھی لڑائی جس میں نبی کریم نے بھی حصہ لیا اس کا نام فجار براس ہے۔ یہ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ ایک قبیلہ بنو کنانا کے
براس نامی ایک شخص نے ایک آدمی عروہ کو قتل کر دیا۔ عروہ کا تعلق کیونکہ قبیلہ حوازن سے تھا اور یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں پیش آیا، تو براس اور عروہ کے خاندان کے لوگ یعنی بنو کنانہ اور حوازن اس وقت عکاس کے میلے میں موجود تھے۔ وہیں کسی نے بنو کنانہ کو یہ خبر پہنچا دی کہ براس نے عروہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر بنو کنانہ کے لوگ پریشان ہوئے کہ کہیں میلے میں ہی حوازن کے لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں۔ اس طرح بات بہت بڑھ گئی اور چنانچہ وہ لوگ مکہ کی طرف بھاگ نکلے۔ حوازن کے جو لوگ تھے ان کو اس وقت تک اس بات کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ انہیں کچھ دن یا کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ پتہ لگا اور یہ بنو کنانہ پر جو ہے وہ چڑھ دوڑے۔ لیکن بنو کنانہ حرم میں پناہ لے چکے تھے اور عربوں میں حرم کے اندر خون بہانا حرام تھا اسلام سے پہلے بھی، اس لیے حوازن جو تھے وہ رک گئے اور انہوں نے لڑائی نہیں کی۔ اس دن لڑائی نہ ہو سکی، لیکن دوسرے دن بنو کنانہ کے لوگ خود ہی مقابلے کے لیے باہر نکل آئے اور ان کی مدد کرنے کے لیے قبیلہ قریش بھی میدان میں نکل آئے۔ اس طرح فجار کی یہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ 4 یا 6 دن تک جاری رہی اور قریش بھی اس جنگ میں شریک تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو بھی ساتھ لے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے سب دنوں میں لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ لیکن جس دن آپ میدان جنگ میں پہنچ جاتے تو بنی کنانہ کو فتح ہونے لگتی، اور جب آپ وہاں نہ پہنچتے تو انہیں شکست ہونے لگتی تھی۔ تو آپ نے اس جنگ میں صرف اتنا حصہ لیا کہ آپ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے اور بس، مطلب اتنا ہی حصہ لیا، اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ 6 دن کی جنگ کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اور آخر دونوں جو گروہ تھے ان میں صلح ہو گئی، لیکن یہ کافی خون خرابے کے بعد ہوئی۔ اس جنگ کے فوراً بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا کچھ مال لے کر مکہ آیا اور اس سے یہ مال عاص بن وائل جو ایک شخص تھا اس نے خرید لیا، اور یہ عاص بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی بہت زیادہ عزت تھی اور اس نے مال تو لے لیا لیکن قیمت اس نے ادا نہ کی۔ زبیدی اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا رہا لیکن عاص بن وائل نے رقم ادا نہیں کی، اور اب یہ جو زبیدی تھا یہ شخص اپنی فریاد لے کر مختلف قبیلوں کے پاس گیا اور ان سب کو بتایا کہ عاص بن وائل نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کی رقم دلوائی جائے۔ اب چونکہ عاص مکہ کے بڑے لوگوں میں تھا اس لیے ان سب لوگوں نے عاص کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، الٹا اسے ڈانٹ ڈپٹ کر کے واپس بھیج دیا۔ جب زبیدی نے ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو دوسرے دن صبح سویرے وہ ابو قیس نامی پہاڑ پر چڑھ گیا۔ قریش ابھی اپنے گھروں میں ہی تھے اور اس نے چڑھ کر اس نے بلند آواز سے چند شعر پڑھے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اے فہر کی اولاد، ایک مظلوم کی مدد کرو جو اپنے وطن سے دور ہے اور جس کی تمام پونجی اس وقت مکہ کے اندر ہی ہے۔ اس زبیدی شخص کی یہ فریاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زبیر بن عبد المطلب نے سن لی اور ان پر بہت اثر ہوا۔ انہوں نے عبداللہ بن جدعان کو ساتھ لیا اور اس آدمی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ان کے ساتھ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو اسد کے لوگ بھی شامل ہو گئے اور یہ سب عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے۔ یہاں ان سب کو کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد ان سب سے خدا کے نام پر حلف لیا گیا، اور حلف کے الفاظ کچھ اس طرح کے تھے کہ ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے اور اس کا حق اسے دلاتے رہیں گے، اور اس حلف کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اور اس عہد کے اور حلف کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش کے ساتھ موجود تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عہد یعنی حلف الفضول کو بہت پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اس عہد نامے میں شریک تھا، یہ عہد نامہ بنو جدعان کے مکان میں ہوا تھا، اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس عہد نامے سے دستبردار ہو جائیں اور اس کے بدلے میں 100 اونٹ لے لیں تو میں نہیں لوں گا۔ اس عہد نامے کے نام پر اگر کوئی آج بھی مجھے آواز دے تو میں کہوں گا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اگر آج بھی کوئی مظلوم یہ کہہ کر آواز دے کہ اے حلف الفضول والو، تو میں اس کی فریاد کو ضرور پہنچوں گا، کیونکہ اسلام تو آیا اس لیے ہے کہ سچائی کا نام بلند کرے اور مظلوموں کی حمایت کرے اور مدد کرے، اور یہ حلف الفضول جو ہے یہ بعد میں بھی جاری رہا۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ باقی کے واقعات ہم اگلی بار آپ کو سنائیں گے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں
کہ آج کے واقعات سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات چل رہے ہیں، اور فجار کی جنگ سے لے کے حلف الفضول تک کے آج واقعات ہم نے گور بھائی سے بھی سنے۔ یہ وہ وقت ہے جب کہ معاشرت جو ہے وہ اپنی ٹوٹل جو ہے ایک طرح سے ڈکلائن کے اوپر تھی، معاشرت میں کچھ بھی موجود نہیں تھا، اور اس وقت جو ہے ہر طرف برائی، اور برائی کر کے خوش ہونا اور اس کے اوپر فخر کرنا یہ عام تھا عرب معاشرے کے اندر۔ لیکن اس دور کے اندر بھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ نہ صرف بت پرستی اور حرام چیزوں سے دور رہتے تھے، بلکہ ان سے جو ہے ان کو کبھی بھی کوئی اٹریکشن بھی نہیں ہوئی۔ اور انسان کی فطرت بھی یہ ہے بچوں کہ اسے جب تک دنیا کی محبت سے حرام نہ کر لیا جائے وہ حرام کاموں سے دور رہنے میں خوش ہوتی ہے۔ اس بات کا ثبوت ہمیں قرآن پاک کی اس آیت سے بھی ملتا ہے، جس میں جب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، کہ جب اللہ کریم نے بنی آدم کے جو ذریت آنے والی تھی ان سے وعدہ لیا، وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے نفسوں کے اوپر گواہ بھی تھے، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، سب نے یکجان ہو کے کہا کہ جی آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین۔ تو یہ وعدہ جو ہے یہ اللہ کریم کا ایک رب ہونا اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے مالک ہونا، یہ اس وقت جب ہم لوگوں کی ارواح صرف تھیں، سب کی سب روحوں نے یہ وعدہ لیا تھا کہ جی آپ ہی ہمارے، ہم مانتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، جس کو عہد الست بھی بعض اوقات کہتے ہیں۔ تو یہ انسان کی طبیعت کے اندر ہوتا ہے کہ اس کی روح پاکیزہ ہوتی ہے اور نیک کاموں سے خوش ہوتی ہے، اور انسان کی فطرت ہی یہی ہوتی ہے، اور اس کو کوئی چیز خراب کرتی ہے تو وہ دنیا کی محبت ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کریم نے حفاظت کا انتظام بھی کیا ہوا تھا کہ ان تمام چیزوں سے محفوظ رہتے تھے۔ اور آج بھی ہم عام انسان بھی اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو ہمیں یہ گناہ خوشی ہوتی ہے، اور اگر گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں تو طبیعتوں کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، جو کہ ایمان کی علامت بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا فضل رکھیں ہم پہ کہ ہم جو ہے نیک کام کر کے خوش ہوتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں، اور گناہ ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کریں۔ اس کے بعد بچوں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم تزکیہ کریں تو فطرت کو اصل پہ لا سکتے ہیں، ہم نیکیوں سے خوش ہوں گے، گناہوں سے نفرت کریں گے۔ یہ کیوں ضروری ہے بچوں؟ کیونکہ آج کے دور میں جتنا ڈپریشن اور جتنی چیزیں چل رہی ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا سے محبت ہے۔ ہم یہاں پہ یہ بالکل نہیں کہتے کہ دنیا نہیں ہونی چاہیے، لیکن جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جیسے کشتی پانی کے اندر ہوتی ہے لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے ہم دنیا کے اندر تو ضرور رہیں اور دنیا میں بھرپور ترقی بھی کریں، لیکن دنیا ہمارا اصل مقصد نہ ہو۔ اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہو۔ ہمارے ایک دوست شیئر کر رہے تھے کہ انہوں نے بڑی سخت محنت کی اور بعد میں ان کی پروموشن نہیں ہوئی، ان کے کسی اور ساتھی کی پروموشن ہو گئی، جن کے بارے میں ان کا اپنا گمان تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ محنتی نہیں ہے بلکہ وہ بہت سارے کام خراب بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے اوپر بہت دنوں تک بوجھ رہا، حتیٰ کہ ایک دن میں نے کہیں پہ سنا کہ جو ہے ایک چیز ہوتی ہے حب الجاہ، یعنی کہ آگے بڑھنے کی خواہش۔ تو کہتے ہیں کہ اس دن مجھے سمجھ میں آیا کہ میں اتنے دن ڈپریشن میں کیوں رہا، کیونکہ میں حب الجاہ کا شکار ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد مجھے یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ میرے نزدیک صرف اتنا ہے کہ میں محنت کروں، باقی معاملات میں نے اللہ کریم کے سپرد کر دینے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پرموشن جو ہے وہ میرے لیے آزمائش بن جاتی، میرے لیے مشکل بن جاتی، اور اللہ کریم نے مجھے اس مشکل سے بچا لی۔ تو کہنے لگے اس کے بعد مجھے بڑا سکون ہو گیا۔ تو یہ کیا ہوا کہ ان کا تزکیہ ہو گیا۔ تو اس طرح اگر ہم اپنے تزکیے کے لیے کانشیس ایفرٹ کریں گے تو ہم نیکیوں سے خوش ہوتے رہیں گے اور گناہوں سے طبعی نفرت کریں گے، اور گناہوں سے بچنا انشاءاللہ العزیز آسان ہو جائے گا۔ بہت امپورٹنٹ سبق ہے یہ۔ اس کے بعد اس میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر بکریاں چرائی تھیں، جس سے طبیعت میں نرمی اور خیر خواہی پیدا ہوتی ہے، اور نرمی اور خیر خواہی جو ہے اسلام کے پسندیدہ صفات ہیں، لوگوں کے قریب کر دیتی ہیں، ان کو حق بات کی تبلیغ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج کے تینوں واقعات میں ہم نے سنا تھا کہ فتح مکہ کے وقت اور یروشلم کی پہلا کانکویسٹ اور دوسرا کانکویسٹ کے اندر جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ نرمی اور خیر خواہی کی گئی، تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ آج تک وہ لوگ جو کہ اسلام کو پسند نہیں کرتے اور مغربی معاشرہ اس کو بطور مثال آج تک پیش کرتا ہے کہ یہ لوگ ایسے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایسے ہی لوگوں میں سے کر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجار کی جنگوں میں شریک تو نہیں ہوئے تھے، اور طبعاً آخری جنگ میں بھی عملی لڑائی سے دور رہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ نبوت سے پہلے بھی
حرمت کے مہینوں کا احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کریم میں موجود تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا اثر تھا، جس کی وجہ سے بعد میں آپ غار ہرا میں معتکف بھی ہوئے، جو کہ ہم آگے کے واقعات میں انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ کام چونکہ ہمیں کسی بچے کا آج موصول نہیں ہوا تو یہ سلائڈ خالی ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ بچے جو ہیں اللہ پاک ان کو تمام برائیوں بیماریوں سے محفوظ فرمائے، ان کی شخصیت کی ہر خامی کا ازالہ فرمائے، آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، کائنات کا فخر بنا دے، آپ کی شخصیت میں اللہ کریم شجاعت، ہمت اور قائدانہ صلاحیتوں کا اضافہ فرمائے، اور آپ سے وہ کام لے جو ہدایت اور نور کے راستے والے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے اس عمر کے بچوں کا پروگرام شروع ہوتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امیر عثمان صاحب ابھی ریویژن بھی کروا دیں گے اور دعائیں بھی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔